आदाब, मैं मॉरिशस से अबिनाज़ हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। आज पेश खिदमत है मेरा एक अफ़साना बउनवान एक गलती। पॉम्पलेमूस के बाग़ की अजीम सफ़ेद गुज़रगाह की तूलो अर्ज़ पर नज़रें दौड़ाते हुए नन्ही शाइस्ता की छोटी गोल आँखें हैरत व इस्तेजाब के आलम में चमकने लगतीं। फ्रांसीसियों के ज़माने का ये शानदार फाटक, जिस पर हाल में सफ़ेद रंग चढ़ाया गया था, अपने माजी की अज़मत का अलमबरदार है। जब शाइस्ता उन बड़े दरवाज़ों से गुज़रती तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती। आस पास कौवों के शोर फ़ज़ा में सनसनी पैदा करते। छोटी छोटी गलियां आपस में मिली हुई बाग़ की मुख्तलिफ़ जवानिब सैर करने वालों को ले जाती। यहाँ वहाँ सफ़ेद बेंच नज़र आती। हर गली का अपना नाम होता। शाइस्ता उनको बआवाज़ बुलंद पढ़ती और याद करने की कोशिश करती ताकि स्कूल में अपने उस्ताद को अपनी क़ुव्वत हाफ़िज़ा से मुतासिर कर सके। शाइस्ता का ख़ानदान हमेशा बाग़ के बीच का रास्ता लेता। बड़े चौकोर तालाब के पास रुककर अजीम वाटर लिली का दीदार करते। शाइस्ता उन बड़े वाटर लिली के नीचे देखने की कोशिश करती, लेकिन वो पत्ते इतने बड़े थे कि नीचे का पानी बमुश्किल नज़र आता और पानी में गिरने का ज़रा खौफ भी होता। लकड़ी के पुलों पर से गुज़रते हुए शाइस्ता खिलखिला उठती। नीचे बहते हुए पानी का शोर उसे मसरूर करता। वो नदी के दरमियान लकड़ी और पाम के सूखे पत्ते से बनाए गए बड़े चबूतरे के नीचे कुछ देर बैठते और मछलियों के लिए सूखी रोटी फेंकते। आने वाहिद में मछलियों का हुजूम सतह आब पर नज़र आता। सब रोटी का एक लुक़मा हासिल करने की कोशिश में पानी के किनारे बेखौफ व ख़तर आ जाती। चारों तरफ ऊंचे और घने सायादार दरख्त को देखकर शाइस्ता अश अश होती। वो देखिए अब्बू, बतख पानी में तैर रहा है। उसके बाद शाइस्ता सूखी घास उठाकर हिरनों को खिलाती, जो बेनियाज़ी शान से सयाहों के सामने जलवागर थे। एक फ्रांसीसी सयाह पर नज़र पड़ते ही शाइस्ता ने उससे फ्रांसीसी ज़बान में दरियाफ़्त किया, "Est-ce que votre séjour à Maurice se passe bien?" क्या मॉरिशस में आपका सफ़र खूब गुज़र रहा है? "वी वी," सयाह ने जवाब दिया। शाइस्ता भागती हुई अब्बू के पास गई। "अब्बू अब्बू," मैंने एक फ्रांसीसी सयाह से बात की। अब्बू मुस्कुराए। गन्ने के कारखाने की तारीख़ी इमारत और बाबाए कौम ससिवसागर राम गुलाम की समाधि से गुज़रते हुए अब्बू शातो दे मोंप्लेज़िर के सामने एक बड़ी चादर बिछाते। सारा सामान रख कर अम्मी बिरयानी निकालने में अदीमुल फ़ुर्सत रहती। चावल, गोश्त और मसाले की आमेज़िश की खुशबू हवा में फैल जाती। शाइस्ता जल्दी जल्दी खाने से फ़ारिग़ होकर वसी मैदान में अपनी बहन ताशरीन के साथ यहाँ वहाँ भागती। वो घास पर लौटती, कवल के मुजस्समे के गिर जाती और पौधों से लगे हुए पत्थरों में तराशे गए नाम को फ़ख्र से पढ़ती। इन पौधों को मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़रा और सुदूर ने अपने हाथों से लगाए थे। हिंदुस्तान, चीन, युगांडा। शाइस्ता बढ़ती जाती। शाइस्ता को याद था वो एक बड़े दरख्त को देखने आए थे जो 100 साल में एक ही बार फूल देता है। उस वक्त वो 2 साल की थी और ताशरीन पैदा नहीं हुई थी। उसे लकड़ी की बनाई गई ऊंची सीढ़ी चढ़नी पड़ी थी। अब्बू ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ा था और उसे चढ़ने में मदद की थी। अगले रोज़ दोनों जानुओं का दर्द भी याद है। ताशरीन के आने के बाद सब कुछ बदल गया। घर में जो आता उसके 2 हिस्से हो जाते। फिर ताशरीन को भी अक्सर वही चीज़ चाहिए थी जो शाइस्ता को मिलता। एक बार अब्बू ने आंगन के पेड़ से नारियल तोड़े। नारियल को ऊपर से छुरी की मदद से छीलने के बाद बर्तन में उसका पानी उंडेल दिया। फिर उसको बीज से अलग करने के बाद शाइस्ता को मलाई खाने के लिए चम्मच के साथ दे दिया। कुछ देर बाद ताशरीन के दरवाज़े की आवाज़ सुनाई दी। "क्या हुआ?" अब्बू पूछते। "मेरा वाला बीच में जुड़ा हुआ नहीं है शाइस्ता की तरह।"
دونوں کو ایک ساتھ کر دو، ایک ہو جائے گا۔ نہیں، مجھے دونوں حصے ساتھ میں جڑے ہوئے چاہیے۔ تاشرین کو شائستہ کی ہر چیز عزیز تھی۔ شائستہ کا ایک ہیئر بینڈ تھا جس میں چھوٹی گھنٹیاں تھیں اور ایک چھوٹا ٹیڈی تھا۔ تاشرین نے ضد کر کے وہ ہیئر بینڈ لے لیا اور منٹوں میں اس کے پرزے پرزے کر ڈالے۔ شائستہ اپنا غصہ پی کے رہ گئی۔ امی نے بھی تو کچھ نہیں کہا تھا، ابھی چھوٹی ہے، لیکن یہ میری چیز ہے، مجھ سے پوچھے بغیر کیسے لے لی؟ یہ بچپن کی باتیں تھیں، لیکن ابھی بھی اثر رکھتی تھیں۔ آج تاشرین SSR میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری مکمل کر کے SSR قومی ہسپتال میں پریکٹس کے لیے جانے والی ہے۔ تاشرین والدین کی فرمانبردار اور لائق فائق بیٹی ہے۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے شائستہ نے نمبر ملایا۔ جاگ رہے ہو؟ رات بھر نیند نہیں آئی، ابھی سونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فون پر عرفان کی آواز سنائی دی۔ میں نے ابھی پریگنینسی ٹیسٹ لیا ہے، نتیجہ مثبت آیا ہے۔ کیا؟ ہاں، آج ملتے ہیں 8 بجے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عرفان سے بات کرتے ہوئے شائستہ نے اطمینان کی سانس لی۔ صبح کے 4 بجے تھے۔ کئی دنوں سے شائستہ کو ہاضمے کی پریشانی ہو رہی تھی۔ اس کے مسوڑھوں میں سوجن آ گئی تھی۔ کبھی کبھی کوئی کھانا برداشت سے باہر معلوم ہوتا تھا۔ اس کی کوکھ میں جیسے ایک بوجھ تھا جو اتر نہیں رہا تھا۔ عرفان نے تو کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ پورٹ لوئی کے بس اڈے پر عرفان کو آتے ہوئے دیکھ کر شائستہ کو اس کی سچی محبت کا یقین ہو گیا۔ یہ لڑکا اسے مصیبت میں چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے۔ اس بچے کو جانا ہوگا۔ شادی کے باہر پیدا ہونے والے بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ دنیا اسے قبول نہیں کرے گی۔ دنیا کیا کہے گی؟ غلطی تو سب سے ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہماری شادی کی عمر ہو گئی ہے، ہم نکاح کر لیں گے شائستہ۔ نہیں، ابو یہ ذلت برداشت نہیں کر پائیں گے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ لوگ تو بچوں کے لیے ترستے ہیں، لاکھ کوششوں کے باوجود ان کا آنگن سونا رہتا ہے، اور تم بچہ نہیں چاہتی؟ معلوم نہیں اگلی بار خدا ہمیں اولاد دے گا یا نہیں، کہیں بد دعا نہ لگ جائے۔ تاشرین کی تصویر شائستہ کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، 1 ہی مہینہ گزرا ہے، دوائی سے چلا جائے گا، لیکن ڈاکٹر کو نہیں بتانا ہے کہ شادی نہیں ہوئی ہے۔ عرفان نے اس بات پر زور دیا۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر شیلا کا ذاتی مکتب سرسیو ساگر گلی اور ولیم نیوٹن گلی کے بیچ میں واقع تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں بنائی ہوئی کالے پتھروں کی یہ عمارت اندر سے اور زیادہ بوسیدہ معلوم ہو رہی تھی۔ چپراسی فرش کو چمکانے کے لیے آج بھی لال پالش اور ناریل کے سوکھے پھل کو برش کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ عرفان اور شائستہ کو اندر آتے دیکھ کر چپراسی نے مشکوک نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں لکڑی کے بینچ پر بیٹھنے کے لیے کہا اور ڈاکٹر شیلا کو اطلاع کرنے کے لیے اندر چلا گیا۔ شائستہ نے پتھر کی دیواروں پر نظر دہرائی تو ایک مسکراتا ہوا اور یہاں بچے کی تصویر دکھائی دی۔ بغل میں چند نامور دوائیوں کے اشتہارات بھی تھے، جن میں خوشحال والدین اپنے بچے کا ہاتھ تھامتے ہوئے اٹھتے ہوئے سورج کی طرف جا رہے تھے۔ ڈاکٹر شیلا کی موٹی اینک دلیل فراہم کر رہی تھی کہ انہوں نے زندگی کے کئی سرد و گرم دیکھے ہیں۔ اپنی کرسی پر اطمینان سے بیٹھتی ہوئی آپ نے اپنے گاہک سے ان کے آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے آج صبح پریگنینسی ٹیسٹ کیا ہے، اس پر 2 لکیریں تھیں۔ تو آپ حاملہ ہیں؟ جی، ہماری ابھی شادی ہوئی ہے، ہمیں ابھی بچہ نہیں چاہیے۔ بچے کے آنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے، ڈاکٹر شیلا نے اطمینان سے کہا۔ دراصل ہم نے ابھی مکان نہیں بنایا ہے، ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، بچے کی پرورش مشکل سے ہو پائے گی، ہم جلد ہی آسٹریلیا جانے کی سوچ رہے ہیں، عرفان نے کہا۔ ڈاکٹر شیلا نے تھوڑی دیر سکوت کے بعد کہا، ویسے ایک دوائی تو ہے جس سے وہ چلا جائے گا، میں آپ کو لکھ کر دے دیتی ہوں، لیکن اس کو لینے سے پہلے اپنے خدا کے سامنے اپنا محاسبہ ضرور کریں، بچہ سب کو نہیں ملتا۔ شائستہ نے چڑھ کر غور
کیا کہ چپراسی دروازے پر کھڑا سب سن رہا تھا۔ ان دوائیوں کو دن میں 3 بار لینا ہے۔ خون کو روکنے کے لیے پانی میں ادرک گھول کر پی لینا۔ اگر پھر بھی نہ رکے تو آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ عرفان دوائی خانے کے اندر نہیں گیا۔ دوائی خریدنے کے بعد وہ شائستہ پر بھڑک اٹھا۔ تم میرے بچے کو مار رہی ہو۔ کبھی سوچا ہے میرے دفتر کے لوگوں کو معلوم پڑے گا تو وہ کیا سوچیں گے؟ شائستہ ٹس سے مس ہونے والی نہیں تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ایک گولی کھا لی۔ 2 گھنٹے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔ شام کو سب کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے اس نے ایک اور گولی لی۔ کچھ دیر بعد اسے بوجھ کے اترنے کا احساس ہوا۔ اپنے خون کو جاتے ہوئے دیکھ کر وہ زار و قطار رونے لگی۔ میرا بچہ، میرا بچہ۔ شائستہ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس اندیکھے خون کے لقمے پر اسے کبھی پیار آ سکتا ہے۔ ممتا کے احساس نے اسے شکست خوردہ کر دیا۔ آنے والے 3 دنوں میں شائستہ نے 3 گولیاں کھائیں۔ شروع میں دوائی کی شدت سے وہ کانپنے لگتی اور اس قدر ٹھنڈ محسوس کرتی کہ وہ اپنے کمرے میں اکیلی کمبل کے نیچے سہم جاتی۔ تیسرے دن جب یہ شدید احساس زوال پذیر ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کی دائیں بازو میں ایک بھیانک پھوڑا نکل آیا جسے وہ اپنی لمبی آستین کے نیچے چھپانے لگی۔ اس بدنما داغ کو دیکھتے ہوئے اسے یاد آیا کہ ایک بار عرفان کے ہونٹ کے پاس ایسا ہی پھوڑا نکل آیا تھا۔ عرفان کو رات میں نیند نہیں آتی تھی۔ وہ عرفان کو 3 مہینوں سے ہی جانتی تھی۔ 1 مہینے کے اندر عرفان کے گھر والوں نے اس کے ابو سے اس کا ہاتھ مانگ کر روکا بھی کر لیا تھا۔ اس رشتے نے اوس کی بوندوں کی طرح شائستہ کی زندگی کو تازگی بخشی تھی اور اس خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے شائستہ نے خود کو عرفان کے حوالے کر دیا۔ اشک ندامت نے اس کے دامن کو تر کر دیا۔ اس اثنا میں شائستہ کو اپنی امی کی بےلوث محبت یاد آئی، جس کی ممتا کی نرم چھاؤں نے تپتی دھوپ میں جھلس کر اسے راحت پہنچائی تھی، جس کی کئی راتیں اور جس کی نیندیں اس پر قربان ہو گئیں۔ ماں کیا ہوتی ہے، ماں بننے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکیا کی گھنٹی نے شائستہ کے خیالات کو برہم کر دیا۔ امی نے دروازہ کھول کر ڈاکیے کو سلام کرنے کے بعد گلابی کاغذات پر دستخط کر کے خط شائستہ کے حوالے کیا۔ لفافے پر یونیورسٹی کا مہر تھا۔ شائستہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ 1 مہینے پہلے اس نے امتحان دیا تھا جس کے نتائج اس کے ہاتھ میں تھے۔ عرفان ہر روز ملنے پر احتجاج کیا کرتا، تم نے BA مکمل کر دیا، اب اچھی نوکری بھی مل گئی ہے، آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، ابو چاہتے ہیں کہ میں پڑھائی جاری رکھوں۔ میری چھوٹی بہن بہت جلد ڈاکٹر بننے والی ہے۔ پڑھائی میں کیا رکھا ہے؟ میں گاڑیوں کا بزنس کرتا ہوں، پیسے آتے رہتے ہیں، ایک گاڑی بک جائے تو تمہارے سال بھر کی تنخواہ سے بھی زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ شائستہ کے آنسوؤں نے اس کے پہلے سہ ماہی MBA کے نتائج کو تر کر دیا۔ وہ 3 مضامین میں ناکام ہوئی تھی۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ امی سے چھپاتے ہوئے شائستہ نے اپنے آنسو پونچھے۔ پرچے ذرا مشکل تھے امی، پھر ملازمت کرنا اور پڑھائی کرنا آسان نہیں۔ MBA کی ڈگری کا معیار زیادہ بلند بھی ہے۔ تمہارے ابو نے اس کورس کے لیے بلا تردد 50,000 روپے دیے تھے۔ شائستہ کا دل کانپنے لگا۔ اتوار کو پورا خاندان پومپلموس باغ میں موپلیزیا محل کے سامنے ہری گھاس پر ایک بڑی چادر بچھائے امی کی بریانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بریانی کی خوشبو ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ ابو اپنے خاندان کو فرط محبت سے دیکھ کر بولے، مجھے اپنی بیٹیوں پر ناز ہے۔ تاشرین ڈاکٹر بننے والی ہے اور شائستہ اچھے عہدے پر فائز ہے۔ تم دونوں نے میرا نام روشن کیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، زندگی کبھی بھی نہیں رکتی۔ ماضی کی کامیابی مستقبل کی کامیابی کا ضامن نہیں ہے۔ انسان کو کوشش پہم کرنا ہے۔ اپنی نوکری میں خوب محنت کرو، آگے بڑھتے جاؤ۔ میرا کوئی بیٹا نہیں تو کیا ہوا، میری بیٹیاں میرا نام روشن کریں گی۔ شائستہ نے اپنا سر جھکا دیا۔ تم دونوں جب چھوٹی تھیں تو ہم سب یہاں آیا کرتے تھے۔ شائستہ اور تاشرین کھلے میدان میں ہرنیوں کی طرح پھدکتی رہتی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ابو۔
میرے لیے میرا خاندان سب سے اہم ہے، شائستہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ تھا میرا افسانہ ایک غلطی۔ آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں جب نیا ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اطلاع مل سکے۔ آپ کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔